मुफ्ती रफीक अहमद कासमी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब की चैनल नूरे कासमी को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि कफा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इस्लाम का महीना रजबुल मुरज्जब चल रहा है और उसकी आज 26 तारीख है और कल की जो तारीख 27 रजब, आम तौर पर यह मशहूर है कि 27 रजब को इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक अज़ीमुश्शान मौजिज़ा, एक बहुत बड़ी निशानी मेराज की अता फरमाई, अपने पास बुलाया, आसमानों की सैर करवाई, जन्नत और जहन्नम की सैर कराई, अर्श तक आप गए, अल्लाह से आमने सामने मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। तो ये अजीमुश्शान मौजिज़ा, उसके बारे में जो ज्यादा मशहूर कौल है, हालांकि बहुत सारे इख्तिलाफ है, 36 के करीब अक़वाल हैं, उसमें जो मशहूर है वो 27 रजब का है कि यही रात की जो रात आएगी 26 तारीख और उसके बाद अब शाम को जो रात आएगी, इसी रात में आपको मेराज का सफर अल्लाह ने करवाया है। हमारे नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेशुमार मौजिज़ात अता फरमाए। मौजिज़े का माना है आजिज़ करने वाला, आजिज़ करने वाली चीज, हैरान और हैरत में डालने वाली चीज, यानी जिसको देखकर अक्ल हैरान रह जाए, अक्ल में वो बात आ ही ना सके, अक्ल उसको मान ही ना सके, ऐसी निशानियां और ऐसे हालात और ऐसे वाक़ियात को मौजिज़ा कहा जाता है। तो बड़े बड़े मौजिज़ात अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन लिखा है 198 बड़े बड़े मौजिज़ात आपको दिए गए, और वरना मौजिज़ात की तादाद तो हजारों में है, लेकिन जो बड़े बड़ी निशानियां वो 198 हैं। उनमें भी 4 बड़ी निशानियां आपको अता फरमाई गई। सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान करीम है। दूसरा मौजिज़ा जो हमारे नबी को मिला वो खत्म नबूवत, कि आप नबी नहीं है सिर्फ, बल्कि नबूवत के सिलसिले को मुकम्मल करने वाले, खत्म करने वाले हैं आप। तीसरी बड़ी निशानी थी ये मेराज का वाक़या, कि किसी नबी को अल्लाह ने अर्श पर नहीं बुलाया, किसी नबी को आसमानों की सैर इस तरह नहीं कराई, किसी नबी को अपने पास बुलाकर हम कलाम होने और बात करने और अपने दीदार और अपनी रोयत का मौका नहीं दिया। और चौथा मौजिज़ा प्यारे आका की वो पाकबाज जमात, वो याराने बासफा, जिन्होंने हर वक्त अपना तन मन धन सब कुछ लुटाया है इमामुल अंबिया पर, वो सहाबा इकराम की जमात, ये चौथा मौजिज़ा है। एक एक सहाबी नबी की निशानी है, एक एक सहाबी नबी का मौजिज़ा है। बहरहाल हम तरतीबवार इसको बयान करेंगे, और ये जो मजमून मैंने छेड़ा है 2-4 जुमा तक भी पूरा नहीं होगा, लेकिन जहां तक अल्लाह जो बात कहलवा दे हुए काम की, कुछ बातें, कुछ फायदा हो जाए, कुछ जो है अल्लाह रसूल से मोहब्बत पैदा हो जाए, कुछ अमल की दुनिया में हम आगे बढ़ने वाले बन जाए, कुछ जिंदगी के अंदर
کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ جہاں تک جو کہلوائے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. دیکھو 4 بڑی کتابیں ہیں، زبور، انجیل، تورات اور قرآن کریم. لیکن ان چاروں میں 3 کتابوں کا معاملہ الگ اور قرآن کریم کا معاملہ الگ ہے بالکل. زبور داؤد علیہ السلام پر اتری تو حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنی عبادت خانے میں بیٹھو، ہم سے لو لگاؤ، اور وہاں سے آپ باہر نہیں جا سکتے. 6-8 مہینے تک عبادت میں لگوایا، پھر زبور عطا فرمائی کہ باہر نہیں جا سکتے، آپ بیٹھو، ہم دیں گے، ہم آپ کو دیں گے. آپ جو ہے کہیں نہیں جا سکتے، آپ کو اگر کتاب چاہیے تو آپ کو ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا، ہم سے لو لگانا پڑے گا، ہر جگہ آپ کو نہیں دے سکتے ہم. تو 8 مہینے تک اپنی عبادت گاہ میں رہے اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام، تب زبور ان کو اللہ نے دی. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تورات پر آنا ہوگا، ہم سے لو لگانا ہوگا، 40 دن چلہ مکمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہم آپ کو تورات عطا فرمائیں گے. 40 لیلہ قرآن کے اندر لفظ آیا ہے کہ 40 راتوں تک کوہ طور پہاڑ پر آ کر ہم سے لو لگانا ہوگا، ہم سے تعلق قائم کرنا ہوگا، ہماری عبادت کرنی ہوگی. سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر جب ہماری طرف متوجہ ہوگے تو ہم پھر تورات دیں گے. ہر جگہ نہیں دے سکتے، آپ کو وہاں آنا پڑے گا اور اتنے ایام 40 دن 40 days گزارنے پڑیں گے، تب ہم دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتارنے کا موقع آیا تو بھی فرما دیا کہ آپ بھی اپنی عبادت خانے میں، اپنے گھر میں جو آپ نے عبادت خانہ بنایا ہے، جو آرام کا آپ کا کمرہ ہے، وہاں رہنا ہوگا، وہاں مجھ سے تعلق قائم کرنا ہوگا، تب ہم آپ کو انجیل عطا فرمائیں گے. ہر جگہ نہیں ملے گی کہ سفر میں ہو تو دے دیں، گھر کے باہر ہو تو دے دیں، نہیں. لیکن جب باری آئی قرآن کریم کے اتارنے کی تو امام الانبیاء کو کہا کہ نبی آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے محبوب، آپ اتنے اعلیٰ ہیں، آپ اتنے عظیم الشان ہیں، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ ہوں گے وہاں قرآن ہم بھیج دیں گے. میرے نبی غار میں ہے، قرآن غار میں آ گیا. میرے نبی جو مکہ میں ہے، قرآن مکہ کی گلیوں میں اتر رہا. میرے نبی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، قرآن مدینہ منورہ میں اترنے لگا. میرے نبی ہجرت کے سفر میں ہے، راستے میں ہے، جنگل میں ہے، وادیوں میں ہے، بیابان میں ہے، قرآن وہیں پر اللہ بھیج رہا ہے. میرے نبی بازار میں ہے، قرآن وہیں اتر رہا ہے. میرے نبی بدر میں ہے، بدر کے میدان میں ہے، قرآن وہیں اتر رہا. میرے نبی احد کے میدان میں ہے، جنگ کے اندر ہے، قرآن اللہ وہیں بھیج رہا ہے. میرے نبی امی عائشہ کی گود میں ہے، قرآن وہاں اتر رہا ہے. کہ نبی پیغمبر آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز کو چینج نہیں کرنا پڑے گا. آپ تو اتنے اعلیٰ ہیں، آپ نے تو اتنا اونچا ہم سے تعلق قائم کر لیا ہے، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، آپ کو اسپیشل قرآن کریم کے لیے، کتاب کے لیے کوئی کسی عبادت گاہ میں بیٹھ کر ہم سے لو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے سمجھ رہے ہیں؟ آپ اتنے اعلیٰ ہیں، آپ جہاں ہوں گے ہم قرآن وہاں بھیج دیں گے. اور ایسا آئے گا قرآن کہ قیامت تک کے لیے رہنما اور رہبر بن جائے گا. اللہ فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں، سارے جہاں کا رب. میرے نبی رحمت للعالمین ہیں، سارے جہاں کے لیے رحمت، اور قرآن ہدی للعالمین ہے، سارے جہاں کے لیے ہدایت. سمجھداری بات. تو یہ قرآن ایسا عظیم الشان معجزہ، نبی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم جہاں ضرورت پیش آئے گی پیغمبر آپ اپنے عمل میں لگے رہیں، آپ اپنی اداؤں میں لگے رہیں، قرآن ہم بھیجتے رہیں گے، آپ سے کلام ہم کرتے رہیں گے، آپ کی رہنمائی ہم کرتے رہیں گے. ہم رب العالمین، آپ رحمت للعالمین، اور قرآن ہوگا ہدی للعالمین، سارے عالم کے لیے ہدایت. یہ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم. دوسرا جو سب سے بڑا معجزہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا وہ ہے ختم نبوت. سارے نبی ہیں، سارے انبیاء ہیں، لیکن ہمارے نبی تو ہیں، رسول تو ہیں، اور پلس اس کے ساتھ ساتھ
खातमुल अंबिया भी हैं, नबूवत नाज करती है कि खत्मुल अंबिया तुम हो। तो सारे नबियों को नबी मानना पड़ेगा, बात काफी हो गई, लेकिन हमारे नबी को नबी मानने के साथ खातमुल अंबिया भी मानना पड़ेगा। यानी प्यारे आका के आ जाने के बाद अब किसी हिदायत, किसी कानून और किसी और नबी के आने की जरूरत नहीं। जैसे इसकी मिसाल दी जाती है कि जब रात का अंधेरा होता है, अंधेरा सितारे चमकते होते हैं, जितना अंधेरा होगा सितारे उतने ज्यादा चमकते हैं। जंगलों में आप चले जाइए, बाद मरतबा उसकी रोशनी नजर आती है जंगलों में। तो रात की अंधेरी थी, जहालत की अंधेरी थी, सितारे चमक रहे थे, लेकिन जैसे ही सुबह हुई सितारों की रोशनियां गुम हो गई, अंधेरी रात की टली। क्यों? आफताब निकल आया, सूरज निकल आया। तो सूरज ने आकर कह दिया, ए सितारों अब तुम्हारी जरूरत नहीं, ए चांद अब तेरी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आफताब निकल आया हूं, पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दूंगा। ऐसे ही सारे नबी अपने जमाने में सितारे थे, चमक रहे थे। सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद पर अपनी रोशनी डाल रहे थे, कोई कौम आद पर, कोई फुला शहर, कोई फुला गली, कोई फुला मोहल्ला, कोई फुला मुल्क। सारे अंबिया अपने अपने जमाने में सितारे थे, चमक रहे थे और रोशनी फैला रहे थे। लेकिन जब इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हिदायत का आफताब निकल आया, जिसे सुबह का आफताब जब निकल आता है तो वो कह देता है कि सितारों तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ, तुम्हारा होना ना होना बराबर है। इसीलिए तो सुबह कोई लाइट ऑन करे तो इसको इशारा करते हैं भाई बंद कर, वो तो आप विकास गाना थे, विकास गानो थी गयो, इसलिए अब वो ऑप्शन ही बटन का निकाल दिया है, अब वो ऑन रहता है। पागलपनी की एक मिसाल ये भी है, वरना यूं दिखाना पड़ता था भाई बंद कर, क्यों? जरूरत ही नहीं है, दिन में लाइट की जरूरत, बाहर रोड पर लाइट की जरूरत ही नहीं है, बोले बंद कर। तो ऐसे ही जब इमामुल अंबिया आ गए, हिदायत का आफताब और सूरज हमारे नबी की शक्ल में नमूदार हो गया, दुनिया में रोशन हो गया, तो अब सारे अंबिया की जरूरत नहीं, वो सितारे हैं, उनके अंदर रोशनियां हैं, लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं। तो आप ये खातमुल अंबिया हैं आप। और आप फरमाते हैं कि मेरी मिसाल और सारे नबियों की मिसाल ऐसी है जिसे किसी ने बहुत बड़ा शानदार महल बनाया, बहुत आलीशान महल बनाया, बहुत ही बेहतरीन डेकोरेशन किया, लेकिन एक ईंट की जगह खाली रह गई दीवार में। बहुत ही शानदार उसको डेकोरेशन किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ जापान और इंग्लैंड सब लगा दिया, और बहुत ही चमक रहा है, खाली एक ईंट की जगह छूट गई। लोग आ रहे हैं, जियारत कर रहे हैं, देख रहे हैं और कह रहे वाह मोस्ट वंडरफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। आजकल तो मुंह टिकरा करके लोग उर्दू के अंदर भी घुसाते हैं, ये टेढ़ी जुबान, तो मैं भी इसे बोल रहा हूँ। तो बोले बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, लेकिन यार एक ईंट की जगह काश यहाँ पर भी जो है ईंट लग जाती तो इसका लुक और ज्यादा हो जाता और चार चांद लग जाते इसकी खूबसूरती को। तो आप फरमाते हैं समझो कि वो सारे अंबिया वो महल की तरह है और मैं उस महल की आखिरी ईंट हूं, मैं उस महल की आखिरी ईंट हूं। जिस तरह आखिरी ईंट ने आकर महल की खूबसूरती को क्या कर दिया? मुकम्मल कर दिया, खत्म कर दिया, बोलो मुकम्मल कर दिया। तो ऐसे ही खातमुल अंबिया का तर्जुमा नबियों को खत्म करने वाले नहीं, नबियों के सिलसिले को मुकम्मल करने वाले आप हैं। तो एक नया तर्जुमा आपको मिला आज, इल्म के जगह पर आएंगे तो इल्म की रोशनी फैलेगी, वरना तर्जुमा बोले खातम, बोले उर्दू थोड़ा अपने भी जानते हैं, खातमुल अंबिया का तर्जुमा नबियों को खत्म करने वाले। खत्म थोड़ी क्या है आपने भाई, सूरज निकलता है तो क्या सितारों की रोशनी खत्म हो जाती है? बोलो, जरूरत नहीं रहती। नहीं, सूरज की रोशनी में सितारों की, जैसे लाइट अभी बाहर आप जलाएंगे जहां सूरज निकला हुआ है तो क्या लाइट की रोशनी खत्म हो गई? रोशनी है लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों? मुकम्मल रोशनी का आफताब चमक रहा है, टोटल कंप्लीट रोशनी वाला आफताब चमक रहा है। तो आप वो मुकम्मल अंबिया के सिलसिले को मुकम्मल करने वाले हैं, आप खत्म करने वाले नहीं है। बल्कि हाँ, जब जाहिर सी बात है कि कोई कंप्लीट करने वाली चीज आ जावे तो दूसरी, जब 100 वोल्ट का बल्ब घर में है तो 0 की जरूरत है उसके सामने जलाने की। नाइट में जलेगा वो अलग मसला है, उसका ऑप्शन अलग, उसकी जरूरत अलग है कि रात में सोने के वक्त
اندھیرے میں لائٹ بلب جلے گا وہ الگ, لیکن روشنی کے لیے 100 وولٹ کے سامنے 0 وولٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, جلائیں گے تو بیکار ہے. تو دوسرا معجزہ آپ کو عطا فرمایا گیا کہ آپ کو خاتم الانبیاء بنایا ہے, یعنی آپ نے نبوت کے سلسلوں کو مکمل کر دیا. سارے نبی ہیں اپنے اپنے علاقے اور بستی اور اپنے اپنے زمانے کے, لیکن آپ ہر زمانے کے نبی, آپ رحمت للعالمین. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں, اعلان کر دیا, اے مسلمانوں نہیں کہا, اے احمد آباد کے رہنے والوں نہیں کہا, اے مکہ یا مدینہ کے رہنے والوں نہیں کہا قرآن نے, اے لوگوں, اے نبی کہہ دو میں تم تمام کی طرف, پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں قیامت تک کے لیے. ہر زمانے کے نبی آپ, اور ہر ملک, ہر بستی, ہر شہر کے نبی آپ, عالمی نبی. لہذا یہ دوسری نشانی آپ کو عطا فرمائی گئی, ایسا کسی نبی کو نہیں دیا گیا. ہر نبی اپنے وقت پر تھے, جب وہ تھے تب نبی تھے. ستارے رات میں چمک رہے تھے تب تھے, تب ان کی روشنی تھی, اور جہاں چمک رہے تھے وہی تھی, جس علاقے میں تھے وہاں کے تھے. لیکن ہمارے نبی ہر زمانے کے نبی, جب سے آپ تشریف لائے قیامت تک جو بھی زمانہ آئے گا, 2026 میں دنیا ختم ہونے والی, جلدی جلدی اب تیاری کر لینا. وہ لوگ بھوشیوانی کرنے والے عجیب عجیب پیدا ہوتے ہیں. کوئی 2017 میں دنیا ختم کر رہا تھا, کوئی 2024 میں ختم کر رہا تھا, کوئی پتہ نہیں 2022 میں ختم کر رہا تھا, شاید وہی ختم ہو گئے ہوں گے. ابھی تو بہت ساری نشانیاں باقی ہیں بھائی. ہمیں تو تیاری کرنی ہے اپنے آپ کو کہ ہماری قیامت آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں. دنیا کی قیامت کی فکر نہ کریں, دنیا کے اوپر قیامت قائم ہونے کی فکر نہ کریں, کیونکہ آن لائن میں کہہ رہا ہوں وہ ہم پر قائم نہیں ہوگی. کیا آپ لکھ لیں؟ بولے عجیب و غریب, یہ تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کرتا, تو تم کیسے دعویٰ کر رہے ہو؟ ارے ابھی بہت سارے پروسیس باقی ہیں, ان میں یعنی کئی سو تو نہیں بول رہا ہوں, یعنی 50 اور 100 سال تک لگ جائیں گے, اور جب تک تو سامنے سے کوئی رہنے والا بھی نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں قیامت ہم پر نہیں قائم ہوگی. ابھی بہت سارے پروسیس باقی ہیں, بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں, جس کی اسٹارٹنگ ہوگی حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ذریعے. وہ سب بہت ساری نشانیاں باقی ہیں ابھی. انشاءاللہ کبھی ہم دیکھیں گے عید کے بعد, پھر قیامت کی نشانیوں پر تفصیلی بیان ہوگا, یعنی کئی ہفتوں چلے گا انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں پینڈنگ میں رہتی ہے, لیکن اب 2-4 منٹ اوپر جاتے ہیں. جیسے گزشتہ ہفتے رجب کے کونے, جب کونے پر کونا کر رہے تھے اس کا کونے کا, تو 2-5 منٹ اوپر ہو گئی, تو پھر بولتے ہیں یار عجیب بات ہے, جیسے مجھے کیا کہتے ہیں 56 کروڑ کی چوتھائی مل رہا ہے کہ اگر میں نے 5 منٹ زیادہ بول دیا تو فائدے کے لیے بات ہوتی ہے کہ کچھ ایک ہی پلیٹ فارم بچا ہے جمعہ کا, کچھ سیکھنے کے لیے. کبھی سیزن کا مسئلہ ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم ہو جاتا ہے, ورنہ کوشش ہوتی ہے 35 پہ ختم ہو جائے, جو ہمارا ٹائم ہے 35 کا ٹائم ہے, 40 کا خطبہ ہے. 40 کا یہاں نماز کا نہیں, دیکھیں یہاں خطبے کا آپشن اس گھڑی میں نہیں ہے, اس لیے مجبوراً 40, ارے وہ جماعت کا ٹائم لکھا ہوا ہے, تو 40 جماعت کا ٹائم نہیں ہے, 40 خطبے کا ٹائم ہے. ایک 35 پر بیان ختم ہوگا, 5 منٹ سنت پڑھنے کے لیے دیا گیا, جو لوگ بعد میں پڑھنا چاہیں تو 40 کا خطبہ ہے. یہ بات دھیان رکھیں. جیسے عام دنوں میں 1:45 کی نماز ہوتی ہے, تو 1:45 کے آس پاس اپنی جماعت کھڑی ہو جائے خطبے کے بعد, 5-7 منٹ خطبہ ہوگا. بہرحال, اور پھر میرے بھائی ہفتے میں ایک دن اگر وقت نکال لیا, 2-5-10 منٹ اوپر ہو گئے, تو پھر کیا جانے والا ہے. مجھے کیا شوق لگا, میں 15 منٹ میں بیان ختم کر دوں گا. کسی نے کہا نہیں ہے, میں آپ کی خیرخواہی میں بول رہا ہوں, کسی نے کوئی شکایت نہیں کی, ویسے ہی کہہ رہا ہوں, بات آ گئی تو خیر. تو دوسرا معجزہ آپ خاتم الانبیاء ہیں. تیسری بڑی نشانی جو ہمارے نبی کو عطا فرمائی گئی وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. 1,44,000 صحابہ, ایک صحابی نبی کا معجزہ ہے, ایک نبی کا یار نبی کا معجزہ ہے, اس کی زندگی نبی کا معجزہ ہے, اس کا ہر عمل نبی کا معجزہ ہے, اس کی ایک ادا نبی کا معجزہ ہے. میرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت میرے نبی کا معجزہ ہے, فاروق اعظم کی عدالت میرے نبی کا معجزہ ہے, عثمان غنی کی سخاوت میرے نبی کا معجزہ ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری میرے نبی کا معجزہ ہے, ابو ذر غفاری کی زہد و تقوی میرے نبی کا معجزہ ہے, خالد ابن ولید کی جہاد میرے نبی کا معجزہ ہے,
عبداللہ ابن عمر کی سنت سے عاشقی میرے نبی کا معجزہ ہے، معاذ ابن جبل کی فقاہت یعنی ان کا فقیہ اور مفتی ہونا میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو نبی کو اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی میں آپ نظر آئیں گے، چلتی پھرتی عدالت دیکھنی ہے فاروق اعظم کو دیکھ لو، میرے نبی کی عدالت اور انصاف کو دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھ لو، میرے نبی کی صداقت کو دیکھنا ہے صدیق اکبر کو دیکھ لو، میرے نبی کی سخاوت کو دیکھنا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، میرے نبی کی بہادری اور شجاعت کو دیکھنا ہے حضرت علی شیر خدا کو دیکھ لو۔ علی مشکل کشا نہیں ہے، شیعوں والا عقیدہ اس کو جو ہے ستیہ ناش کر رہا ہے ہم کو، سنی ہو کر بولتے گا علی مشکل کشا، مشکل کشا مشکل حل کرنے والا اللہ ہے، نبی بھی مشکل کشا نہیں ہے تو علی کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو شیعوں علی سنی ہو کر کہتا ہے میں سنی ہوں اور نعرے کیا لگاتے ہیں، یا علی مشکل کشا، یا علی المدد، نبی سے مدد اور نبی کو مشکل کشا نہیں بول سکتے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، نبی سے ہم درخواست کریں گے، وسیلہ پکڑیں گے، نبی آپ اللہ سے سفارش کیجیے، لیکن مانگا کس سے جائے گا؟ مشکل حل کون کرے گا؟ مدد کون کرے گا؟ اللہ۔ قرآن میں اللہ سکھلا رہا ہے تو عقیدہ درست ہونا، یعنی حضرت علی کے بارے میں شیعوں والا عقیدہ ہمارے اندر آ گیا ہے، یا علی مشکل کشا، یا علی المدد، بولے نعرے تکبیر اللہ اکبر، پھر نعرے حیدری بھی لگتا ہے، نعرے حیدری مولا علی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خیر، تو نبی کی بہادری کو دیکھنا ہو حضرت علی کو دیکھ لو، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ بہرحال تو صحابہ کرام کی جماعت مکمل میرے نبی کا معجزہ ہے، نبی کا ایک ایک یار، ایک ایک صحابی، صحبت پانے والا وہ ہم جیسے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں آلہ ہے اور بالا ہے، اور ان کے ذریعے باطل کے منہ پہ لگا تالا ہے، اور ان کے ذریعے حق کا بول بالا ہے، اور جہالت پر لگا جالا ہے، ایسا میرے نبی کا ہر یار آلہ اور بالا ہے۔ بہرحال یہ تیسری چیز، اور جو چوتھا بڑا معجزہ جس کے اوپر بیان کرنا تھا، معراج۔ دیکھیے اب وقت کی بھی معراج ہوگی، وقت بھی کتنا چڑھ گیا، معراج کے معنی سیڑھی اور چڑھنے کے آتے ہیں، تو وقت بھی چڑھتا جا رہا ہے، 25 منٹ تو ہونے آ گئی، اصل جو بات کرنی تھی اب وہ شروع ہو رہی ہے۔ تو چوتھا معجزہ یہ میرے نبی کیا، یہ معراج ہے۔ ہاں، آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اور نوح کو نجی اللہ بنایا، اور آدم اور ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اور بہت سارے اللہ نے فضائل اور ان کو بہت ساری چیزیں، بہت ساری نشانیاں عطا فرمائی، لیکن معراج میں کسی کو نہیں بلایا، اپنے پاس کسی کو نہیں بلایا۔ آسمان و زمین کی سیر جس طرح میرے نبی کو کروائی، اس طرح کسی کو نہیں کروائی، اور اپنے پاس بلا کر اپنے بالکل سامنے فیس ٹو فیس بات کرنے کا جو شرف بخشا وہ کسی کو نہیں ملا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء آئے، کسی کو یہ شرف نہیں ملا، کسی کو یہ مقام نہیں ملا کہ براق پر سواری پر سفر ہوا اور اللہ نے کہاں سے کہاں تک عرش پر بلایا اور وہاں پر نماز کا تحفہ عطا کیا۔ یہ معراج کا سفر یہ میرے نبی کا سب سے بڑا، 4 بڑے معجزوں میں یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ کیا تھا حال کیا تھے کہ آپ کی نبوت کو 10 سال گزر چکے ہیں، مکہ کے اندر ہیں آپ، 40 سال میں نبوت ملی۔ بھائی موٹی موٹی ہسٹری اور تاریخ تو معلوم ہونی چاہیے، موبائل چلانے والوں، موبائل پر پتہ نہیں کیسے کیسے ویڈیوز اور شارٹ ویڈیوز دیکھنے والوں، میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا، بولے ہم کو بول رہے ہیں، یعنی آج جو عام ماحول ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ کاش اسی موبائل کے ذریعے نبی کی ہسٹری اور تاریخ اور موٹی موٹی ہائی لائٹس بھی ہم کم سے کم دیکھ لیتے کہ نبی کی پیدائش کب ہوئی اور بچپن کہاں گزرا اور جوان ہوئے تو کیا واقعہ پیش آیا، یعنی موٹی موٹی باتیں، پوری ڈیٹیلز کی بات میں نہیں کر رہا، تفصیل کی بات نہیں کر رہا، اسی موبائل کے ذریعے اب تو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو وہ جگہ لائیو بھی دکھا سکتے ہیں، وہ حلیمہ سعدیہ کا وہ وطن جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے کہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے بنو سعد قبیلے میں لے گئی تھی، وہ جگہ بھی آپ کو اس موبائل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ریئل میں نہیں جا سکتے تو ساری چیزیں احد، بدر، مکہ، مدینہ
اور جنت البقیع قبرستان، جنت المعلا قبرستان جو مکے کا ہے، یہ اور جو میرے نبی سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی تاریخ ہے، وہ سب ہم آج لائیو دیکھ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے اس طرح کا ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ویڈیوز دیکھنے لگ جاؤ غلط چیزیں نہیں، لیکن موبائل سے اچھا یوز بھی ہے اور غلط استعمال بھی ہے، دونوں باتیں ہیں۔ تو بہرحال 40 سال میں نبوت آپ کو ملی، 40 سال سے پھر 10 سال گزرے، آپ کی عمر 50 سال کی ہوئی، مکہ میں ہیں آپ، اور وہ سال عجیب و غریب سال گزرا، عام الحزن، غم کا سال گزرا۔ کیوں؟ آپ کے دو غم گسار، دو قریبی لوگ جن سے آپ کو بڑا سہارا تھا، بڑا آسرا تھا، بڑی دھارس بنتی تھی، بڑی ہمت ان سے آپ کو ملتی تھی، بڑا سپورٹ ملتا تھا۔ ایک تو آپ کی رفیق حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، جو آپ کی پشت پناہی کیا کرتی تھی اپنے مالوں کے ذریعے، اور ہر چیز آپ کے اوپر نثار اور قربان کیا کرتی تھی، ان کی جدائی ہو گئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جنت المعلا قبرستان موجود ہے مکہ میں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس کے سامنے تقریباً 12-13 دن اللہ نے ہمیں رہنے کا بھی موقع دیا۔ تو وہ جنت المعلا قبرستان میں حضرت خدیجہ کی قبر موجود ہے مکہ کے اندر، اور اس کے بعد ہی چند دنوں میں ابو طالب جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن بڑا بڑا ساتھ دیا ہمارے نبی کا، اور جب تک ابو طالب حیات رہے کسی کافر کی کھلم کھلا ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پیارے آقا کو تکلیف پہنچا سکے، تو ان کا بھی انتقال ہفتے کے اندر ہی، 10 دن کے اندر ہی، گویا ظاہر میں جو آپ کی حفاظت کی بنیاد تھی، آپ کی مدد اور سپورٹ کا جو معیار تھا، وہ دونوں چلے گئے، دونوں یار چلے گئے، اور آپ پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا، غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ گویا ظاہر میں دنیا کے اعتبار سے اسباب کے درجے میں آپ بالکل اکیلے ہو گئے، اور ادھر ان کی کفار کی شدت اور تکلیف کی سختیاں اور بڑھ گئی۔ ایک طرف ان دونوں کی جدائی ایک ساتھ ایک ہی چند دنوں کے بیچ میں، تو آپ پر بہت غم تھا۔ تو دنیا میں ہوتا ہے نا، جب کوئی بیچارہ غم کے بیمار ہو گیا تھا یا کوئی غم اس کے اوپر آیا تو بولے تھوڑا ان کو تفریح کرا لو، تھوڑا بھائی تھوڑا کہیں لے کے چلے جاؤ، گاؤں بھیج دو، فلاں جگہ بھیج دو، تھوڑا 2-4 دن وہاں گھوم لیں گے تو تھوڑا طبیعت کیا فریش ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارا غم آپ پر اسی لیے تو آیا ہے کہ آپ ہمارا کام کر رہے ہیں، ہمارے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، لوگوں کا تعلق ہم سے جوڑ رہے ہیں، تو دین کے راستے میں یہ مصیبت آئی ہے، تو رب العالمین کہتا ہے کہ میں کسی اور انسانوں کو نہیں لگاؤں گا، آپ کی دل جوئی اور آپ کو آپ کی تفریح کا سامان اور آپ کو جو ہے آپ کے دل غم کو دور کرنا، غم گساری کرنا، وہ ہم خود کریں گے۔ رب العالمین نے کہا میں اعلان کرتا ہوں، حضرت جبریل کو بھیج دیا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ آپ حتیم کعبہ میں ام ہانی رضی اللہ عنہا، جو آپ کی چچازاد بہن ہوتی ہیں، ابو طالب کی سگی لڑکی ہیں، حضرت علی کی سگی بہن ہیں، ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آپ رات کو آرام فرما رہے ہیں۔ حتیم کا جو علاقہ ہے جو کعبۃ اللہ سے باہر ہے، کم سے کم تصویر تو دیکھی ہوگی، اور اگر نہیں دیکھی تو آج دیکھ لینا، وہ وہاں پر ان کا مکان تھا۔ اب تو کعبۃ اللہ اس کے کافی بڑا ہو گیا، حرم کا، یعنی حرم تو پہلے سے بڑا ہے لیکن مسجد حرام کافی بڑی ہو گئی، اس کا صحن کافی بڑا ہو گیا، تو وہاں رات کو آرام کر رہے ہیں، اور بستر پر بالکل یعنی آپ سو رہے ہیں کہ فرشتے آئے، حضرت جبریل اور میکائیل اور دوسرے 2 یا 3 فرشتوں کا تذکرہ ہے، حضرت جبریل چونکہ سردار ہے اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، تو تشریف لائے، اور آپ آسمان کی چھت پھاڑ کر ہی، فرشتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہر چیز پر اللہ نے ان کو اس طرح کی چیزوں پر قدرت دے رکھی ہے، پاور دے رکھا ہے، وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ جناتوں کا مسئلہ ہے، جن کو ماموں کہا جاتا ہے، بھانجو، ماموں کے بارے میں یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ اللہ نے ان کو بھی پاور دے رکھا ہے، شیطان انہی کی خاندان سے ہے جناتوں کی، اسی لیے وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اللہ نے اس کو پاور دے رکھا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ جنات اگر کسی شکل میں آ رہا ہے تو اس کا پاور اس وقت اتنا ہی رہے گا، جسے اگر کوئی بلی بن کر آیا ہے تو اس وقت اس کی طاقت بلی کی اتنی ہی رہے گی، اب اس کو ماریں گے تو مر جائے گی، چوہے کی شکل میں آ گئے تو چوہے جتنی طاقت رہے گی، الگ مسئلہ ہے، وہ میٹر الگ ہے۔
خیر تو فرشتے تشریف لائے اور آپ کو پہلے لے گئے، قلب اطہر کو جو ہے چاک کیا، یعنی سینے کو چاک کیا اور دل مبارک نکالا۔ لوگ کہتے ہیں آج دنیا والوں کے سرجری کی دنیا میں دھماکہ، ہم نے سرجری کو ایجاد کیا ہے۔ سرجری کو ایجاد کرنے والے حضرت جبریل اور ہمارے نبی، سب سے پہلے یہ سسٹم دنیا میں نہیں تھا، فرسٹ ٹائم۔ یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا والوں نے ترقی کی ہے، ارے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر مسلمانوں میں گزرے ہیں، انہوں نے دنیا کو دیا ہے، آئینہ دکھایا ہے، پھر اس میں لوگ اپنی تصویر دیکھ کر اب اس کو ڈینٹنگ پینٹنگ کر رہے ہیں۔ ورنہ اسلام ہمیں نہ اپنے اسلامی علوم کی خبر ہے نہ دنیاوی علوم کی خبر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، ارے سب یہیں سے اسلامی علوم سے ہی ساری باتیں نکلی ہیں، میں کیا کیا بیان کروں۔ خیر تو سینے مبارک کو چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ سب سے پاورفل پانی دنیا میں، یہ ایک پزل اور ایک کوئرا، ایک پہلی کے طور پر سوال کیا جاتا ہے۔ تینوں لفظ بول دیے میں نے، گجراتی بھی بول دیا، انگلش بھی بول دیا، اردو بھی بول دیا، کہ بتاؤ سب سے بہتر بیسٹ پانی کون سا ہے؟ تو کہا کہ زمزم۔ زمزم اسی لیے اس پانی کے جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ورنہ جب جنت کا کشت لے کر آئے تھے، تھال لے کر آئے تھے جبریل، تو اگر نبی کے قلب اطہر کو دھونا تھا تو وہاں سے پانی بھی لا سکتے تھے نا، لیکن نہیں، زمزم کو یوز کیا۔ زمزم 16 بیوی کی کہانی سے نہیں سنا رہا ہوں، تو بہت سے لوگ عجیب و غریب انداز سے دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں۔ میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، قرآن و حدیث جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ مجھے موسٹ کانفیڈنس اور بہت زیادہ اعتماد ہے اپنی ذات سے زیادہ قرآن و حدیث پر اور اللہ اس کے رسول کی باتوں پر مجھے اعتماد ہے۔ خیر تو زمزم کے پانی سے دھویا، کیوں؟ اب عالم بالا کا سفر کرانا ہے، ساتوں آسمان کا سفر ہوگا، جنت جہنم کا سفر ہوگا، عرش کا سفر ہوگا، رب العالمین سے ملاقات ہوگی، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا۔ تو وہاں کے حالات کو آپ برداشت کر سکے تو اس لیے اس کو قلب کو دھویا گیا اور اس طرح کی چیز اور مادہ رکھا گیا، وہ لکوڈ ڈالا گیا کہ وہاں دل جو ہے اس کو یعنی کیا قبول کرنے اور برداشت کرنے کے لائق ہو جائے۔ اس لیے وہاں پر یہ، اور بچپن میں بھی ہوا تھا، یہ واقعہ تو بچپن میں بھی ہوا ہے بنو سعد میں، وہ جگہ وہ درخت ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ جا کر، کہ جس کے نیچے میرے نبی کو جب 4 سال کی عمر تھی آپ کی، اور آپ کے سینے کو چاٹ کر کے دل اس وقت بھی نکالا گیا بچپن کی گندگیوں کو صاف کرنے کے لیے، تاکہ آپ بچپن سے ہی بالکل معصوم اور شرافت کے اعلیٰ معیار پر رہیں۔ خیر اب سفر شروع ہو رہا ہے، تو براق لایا گیا، جنت کی سواری، وہ سی دیا اس کو باقاعدہ۔ تو آپریشن کا سسٹم امام الانبیاء سے جاری ہوا ہے، آج کل کے ڈاکٹروں نے جاری نہیں کیا ہے، وہاں سے شروع ہوا ہے یہ آپریشن۔ تو اس کو سی دیا، پھر آپ کو لے کر چلے، 2 پارٹ سے ہیں، معراج کے سفر کے 2 حصے ہیں۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ایک سفر اسرا کہلاتا ہے، مسجد حرام مکہ کی مسجد سے، کعبۃ اللہ سے جو سفر شروع ہوا، پہلے آپ کو لے جایا گیا مسجد اقصی، ملک شام فلسطین کا علاقہ، جہاں کا ایمان سب سے پاورفل نظر آ رہا ہے آج۔ ہم تو قصے کہانی صرف سنتے ہو، بیان کرتے ہیں یہ ہو گیا ایسا ہو گیا، ارے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال دعا کرنی چاہیے۔ خیر تو یہ سفر جو ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اسرا، رات کا سفر۔ یہ براق کے ذریعے وہ جنت کی سواری لائی گئی تھی، جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی، یعنی درمیانی قسم کا، یعنی گویا کے گھوڑے کی شکل کی ایک سواری تھی، سفید براق، جنت کی سواری، اس کے ذریعے ہوا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں قدم پڑتا۔ جاپان کی بلٹ ٹرین بھی فیل، دنیا والوں کی ریسرچ پر کیا رال ٹپکاتے ہیں، ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے پاس ہے ہی نہیں، ہم دینے کے لیے آئے تھے، ہم لینے کے لیے نہیں آئے۔ اسلام جو ہے دنیا والوں کو دینے کے لیے آیا ہے، دنیاوی ترقی بھی دینے آیا ہے اور دینی ترقی بھی دینے آیا ہے۔ تو بلٹ ٹرین سب فیل ہیں، جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا۔ اس براق پر سفر شروع ہوا،
تو وہ سفر اسرا کہلاتا ہے، جو براق اور سواری پر ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی بیت المقدس جو شہر ہے فلسطین کا، بیت المقدس بھی بولتے ہیں، بیت المقدس بھی بولتے ہیں، اس شہر کے اندر مسجد اقصی اسلام کی ہسٹری میں بگیسٹ 3rd نمبر کی، تیسرے نمبر کی سب سے بڑی مسجد جو ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ 500 انبیاء کی قبریں وہاں موجود ہیں، یوسف علیہ السلام اور بڑے بڑے انبیاء وہاں مدفون ہیں، معمولی جگہ نہیں ہے۔ ایک نماز کا ثواب ایک روایت میں 25,000 کے برابر ہے۔ ایک نماز پڑھنے کا جانا ہے تو بغداد شریف نہیں جاؤ، مسجد اقصی جاؤ۔ اگر عمرے سے ادھر ادھر اپنے عمرے کو برباد نہیں کرنا ہے اور بچانا ہے اور بہت زیادہ سیر و تفریح کا شوق ہے اور اللہ نے مال دیا ہے، تو مکے مدینے کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، وہاں تو جانا ہے، اس کا تو کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ مکے اور مدینے کے علاوہ اگر جانا ہے، بہت شوق ہے، تو مسجد اقصی جائیے، وہاں ایک نماز پڑھیں گے 25,000 کا ثواب ملے گا، اور بعض میں تو 50,000 کا بھی کی روایت بھی ہے۔ خیر، تو وہاں جانا چاہیے، 500 انبیاء وہاں مدفون ہیں، تو وہاں کا سفر ہوا۔ اور عجیب و غریب، بس یہیں پر آج یہ بیان پورا ہوگا، پہلا حصہ بھی مکمل نہیں ہوا، دوسرا حصہ تو باقی ہے معراج کا۔ یہ اسرا ہے، جو حرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوا، مکے سے فلسطین کا اور مسجد اقصی کا، وہ جو ہے اسرا کہلاتا ہے۔ یہ براق سواری پر ہوا، اور وہاں پہلے سے سارے انبیاء کو اللہ نے، وہاں سارے انبیاء زندہ ہیں، ان کی روحوں کو وہاں پر پہلے سے کھڑا کر دیا تھا کہ مقتدی حاضر ہے، امام صاحب کا انتظار ہے، سمجھے؟ ہاں، جب آپ پہنچے تو سارے انبیاء وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے انبیاء سے آپ کا تعارف کروایا جبریل نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو جو خاص خاص لوگ ہوتے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں۔ وہ شادی ملن سماروہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ادھر سے 2-4 الٹی سیدھی حرکت لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ نہیں کر رہا ہوں۔ جو مہذب لوگ جو ملتے ہیں تو 2-4 کو کھڑے کیا جاتا ہے استقبال کے لیے، تو باقاعدہ استقبال ہوا اور کہا بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت جبریل نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حضرت آپ آگے بڑھیے۔ وہاں تو بابا آدم علیہ السلام بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی 62ویں پشت میں آپ کے والد ہیں، اور سارے جو بڑے ہیں آپ کے بڑے ہیں عمر میں، لیکن کہا کہ نہیں حضرت، نبوت ناز کرتی ہے، یہ امام الانبیاء تمہیں، ہاں آپ امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے امام آپ کو بنایا گیا۔ تو یہ سفر جو ہوا یہ اسرا، اس کے بعد مسجد اقصی سے جو آسمانوں کا سفر ہوگا، پہلا آسمان دوسرا آسمان، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ وقت رہا تو پھر آئندہ پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تاریخ کل کی آج کی جو رات آنے والی ہے وہ ہے 27ویں رجب، جو معراج کی رات کہلاتی ہے۔ یہ کنفرم نہیں ہے لیکن زیادہ مشہور یہ ہے، لوگ اسی کو لے کر جو ہے پھر کیا کرتے ہیں، ہزاری روزہ رکھتے ہیں۔ شیطان عمل کرنے نہیں دیتا اور کرواتا ہے تو اپنا حصہ لگا کر ستیہ ناش کر دیتا ہے عمل کا۔ کل بہت سے لوگ روزہ رکھیں گے، ہزاری روزہ، ہزاری روزہ یعنی ایک روزہ رکھو 1000 کا ثواب پاؤ۔ میں کہتا ہوں اس کا حوالہ لاؤ کہ ایک رکھو 1000 کا ثواب پاؤ، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کوئی مائی کا لال ثابت کر دے مجھے لے جائے میں اس کا غلام ہوں، اس سے زیادہ تو آگے نہیں بول سکتا نا۔ اگر قرآن و حدیث پر بھروسہ ہے آپ کو اور اہل حق پر بھروسہ ہے آپ کو، یہ روزہ ثابت نہیں ہے۔ ویسے آپ روزہ رکھیے، پیر کا جمعرات کا ہمارے نبی ہر مہینے میں رکھتے تھے، لیکن 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے۔ شب برات کا جو 15 شعبان کا روزہ ہے وہ ثابت ہے، وہ سب نہیں ہوگا، جو نہیں ہے وہ سب کریں گے۔ تو کل کا کوئی روزہ نہیں ہے، کیونکہ یہ معراج کی رات کا ثبوت ہی یعنی ابھی ان کنفرم ہے، یعنی برا یعنی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔